काम लाएगी। लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी, इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था। उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह ये थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जब वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो। इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहाँ कटी फटी लाशें पड़ी थी वहाँ आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखे। आपका हुसैन बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद है। लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियां और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहाँ के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाक़या हुआ। वो आए, चूँकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर, उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई।
اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت بھی تو ان کی قبر الگ بنی، باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی، اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا، اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے، ایک ہی قبر ہے، اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا، اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبر، جہاں ہم امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو، ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا، دیکھیں پتہ چلے گا۔ لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے، یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے، تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے؟ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان اس سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویو تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے
جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا. اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے, ہم نے انہیں قتل کر دیا, ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے, یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے. ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا, اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے. تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے, لوگ انتظار کرنے لگے, اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں. اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں, کن باغیوں کا سر آ رہا ہے, کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے. لوگ چھتوں پر چڑھ گئے, انتظار کرنے لگے. جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر, جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے. کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا, کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا. جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے, ماتم کرنے لگے. سیدہ زینب نے کہا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا, کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا, تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی. آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا. جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے. تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو, اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا, پورا گھرانہ لٹ گیا. بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی, وہ روتے تھے. ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے, تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں چھتوں پر تھی, تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے. تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا. شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے, جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا, پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے, کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا, آل محمد پہ صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا, کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے, اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو, اور میری تمنا ہے, بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا, نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا. کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی. اے ننھی سی بچی دعا کر, یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو. یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے, اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے. اس کی چیخ نکل گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا, اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے, سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے, سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے, بالکل میلے کپڑے پہن لیے. سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو, نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا. جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے, آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں, نہ سر پر چادریں ہیں
جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہن کر پیروں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی، ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ ہاں۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے بیمار تھے، ہتھکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔
جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے. کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا. اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا. وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا. ان کو ایک گرجا ملا. اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے. میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا. وہ گرجا ملا پتھر کا, ابھی بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے. گرجا ان کو ملا. وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے. اس کو کچھ محسوس ہوا, وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں. تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی, معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا. کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے. پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے. پوری زندگی میں نے اتنا کمایا, یہ سب تمہیں دیتا ہوں. ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو. انہیں تو پیسے چاہیے تھے, 10,000 مل رہے تھے, 10,000 لے لیے, سر دے دیا. وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا, زلفیں صاف کی, گرد و غبار صاف کیا. امام عالی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا. خون کا اثر اس وقت بھی تھا. اس کو پتھر پہ رکھا. وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے. اب وہ گرجا نہیں, اب وہ مسجد ہے. تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی. تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا. آج بھی خون کا وہ اثر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک, کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی, لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے. وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس نے غبار صاف کیا, خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا, دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں. حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت. یعنی کیا اس نے خدمت کی, اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے, قافلہ آگے بڑھا. اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے, اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے. بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا. اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے. یزید نے پورا دمشق سجوایا. دمشق سجوایا گیا. جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا. اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا, سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا. ڈھول بجائے گئے, نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا, یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان